अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने बस। आपके हाँ तहज्जुद के लिए उठी थी। कोशिश करें कि आप अपनी ये इबादत, खासतौर पर तहज्जुद की इबादत, अपने हस्बैंड से भी छुपा लें। छुप सकती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं छुपती तो कोई बात नहीं, लेकिन निफली इबादत को छुपा कर किया जाता है। इसी तरह स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपका निफली रोजा है, आप उसको भी बताने की जरूरत नहीं है। हर जगह जरूरत नहीं होती कि आप जरूर मेंशन करें कि मेरा रोजा है। आप कह सकते हैं मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को। क्यों? एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके जहन में ये है कि मेरी ये इबादत स्पेसिफिकली सिर्फ अल्लाह की खातिर है। हाँ, किसी को आप इनकरेज करना चाह रही हैं तो आप उसको कहते हैं कि ठीक है, आप भी रोजा रखें, मैं भी रखती हूँ। लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई निफली इबादत कर रही हैं तो आप उसका इजहार ना करें, बिकॉज यही उसका एसेंस है नवाफिल का। इट विल डिफीट द पर्पस अगर हम हर अपने निफल इबादत को दूसरों को बताते रहें। नवाफिल के बारे में जितना छुपा सकते हैं उतना छुपाइए। आप सहाबा के बारे में पढ़ेंगे कि सहाबा जब निफली रोजे रखते थे तो एक दूसरे को बात कम बताया करते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन कहा करते थे कि जब तुम रोजे रखो और खासतौर पे नवाफिल के रोजे रखो तो लुक फ्रेश, लुक एक्टिव। सहाबा जिस रात पूरी रात कयामुल लैल करते थे, अगले दिन और तेज तेज चलते थे ताकि किसी को पता ना चल जाए और लोग कहें अच्छा बेचारे सारी रात असल में तहज्जुद पढ़े थे ना, जब भी इस वक्त इतने जरा लेजी लेजी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, थके थके नजर आ रहे हैं। तो जब आप रोजा रखें, लुक फ्रेश। जब आप अभी भी रमजान आए, जब आप अगर शाबान में भी रोजा रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने। ज्यादातर खवातीन रमजान में कहीं जाना नहीं तो नाइटी में ही फिरती रहती हैं, और जब आप नाइटी में फिरते हैं, मुंह भी नहीं धोते, मुश्किल से वुजू किया और फिर उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही आके बैठ गए बिस्तर के ऊपर और काउच के ऊपर, ऑटोमेटिक आपके जिस्म के ऊपर जो है वो फ्रेश फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो रोजा आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आए, और यही चीज आपको और मुझे इस्लाम सिखाता है कि जिसको हमें सीखने की जरूरत है। एक अहम चीज शाबान के महीने में जो गफलत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस्लाम के अंदर मेंशन हुई मिलती है। शैतान किस महीने में बंद होता है? शाबान में कैसा होता है? खुला होता है या बंद होता है? खुला होता है। यहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं, आई एम श्योर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आंटीज, जहाँ जितनी बच्चियां बैठी हैं, ज्यादातर बच्चियां क्या करती हैं, वो कहती हैं कि अब आगे तो रमजान आने वाला है ना, तो मैं रमजान में प्रॉमिस अम्मी कोई गलत काम नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, मैं अपना ये सारे ऐप भी डिलीट कर दूंगी फॉर द सेक ऑफ रमजान, बस मुझे ये सीजन देखने दें शाबान के महीने। और लिटरली बाज बच्चे जल्दी जल्दी सीजन खत्म करते हैं शाबान के महीने में, बिकॉज वो अम्मी से प्रॉमिस कर लेते हैं, प्रॉमिस मैं रमजान में कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये होता है ना, शैतान सिर्फ रमजान में बंद होता है, और शैतान इस महीने में पूरी कोशिश करता है कि आपकी और मेरी जो बची खुची नेकियां हैं वो सारी लेकर जाया करते हैं। और इस महीने में आप देखिएगा, और शैतान कितना इन्वॉल्व करता है मुझे और आपको दुनिया के अंदर, ताकि हम इबादत से और गाफिल और गाफिल और गाफिल और गाफिल होते रहे। और बास स्कॉलर्स कहते हैं कि शैतान शाबान के महीने में मुसलमानों से ज्यादा मैसअप कराता है, ज्यादा लड़ाई झगड़े कराता है, ज्यादा चिड़चिड़ा कर देता है मुसलमानों को, या मुसलमान गुनाह करने में जल्दी करते हैं इस अप्रोच के साथ, अगले महीने तो नहीं करने ना, तो अभी कर लेते हैं। तो इस तरह से भी बाज़ औक़ात ये गफलत का महीना है। तो जब ये शैतान के रेफरेंस से भी गाफिल करने वाला महीना है, तो फिर इसमें ज्यादा अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करने की जरूरत है। बाज़ सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन को अगर आप देखें तो अम्मार रदी अल्लाह अन, हजरत अम्मार जिनके वालिदैन दोनों इस्लाम के पहले शहीद थे, वालिद पहले शहीद, वालिदा पहली शहीद खातून, हजरत अम्मार हजरत यासिर और हजरत सुमैया के बेटे थे। हजरत अम्मार रदी अल्लाह अन के लिए आता है कि ये ऑलमोस्ट लगातार शाबान के महीने में रोजे रखा करते थे। एक और आपको सहाबी मिलते हैं जिनका नाम आता है अमर इब्नु कैस। अमर इब्नु कैस अपनी दुकान जल्दी बंद कर देते थे और कसरत के साथ शाबान के महीने में कुरान की तिलावत किया करते थे। आपको बाज़ ताबईन स्कॉलर मिलेंगे और इन्हीं में आपको इब्न रजब का भी कॉल मिलेगा, इब्न रजब अल हम्बली का। वो कहते हैं शाहरु रमदान, शाहरु शाबान
الشہر القرآ، یہ وہ مہینہ ہے جو قرات کا اور جو قرہ حضرات کا مہینہ ہے. دو چیزیں. شعبان کے مہینے میں وہ سب قاری حضرات اپنے قرآن کو ریوائز کرتے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے. آپ میں سے جس کے گھر میں حافظ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا ویگورسلی قرآن ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ریوائز کرتے ہیں. دوسرا، آپ کو صحابہ سے پتہ چلتا ہے اور ارلی جنریشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اسکالرز اس ٹائم میں، اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے چاہا کہ آپ رمضان میں لمبا قیام کریں. ہر خاتون تو مسجد نہیں جا سکتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں یا ریسورسز نہیں ہیں یا ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پاسبلٹیز ہیں. اب اگر ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے، آپ رمضان کے مہینے میں ان سے لڑائی کریں گی؟ کیا کریں گی؟ کر سکتے ہیں لڑائی اس بات پر؟ اب کیوں جا رہے ہیں ایسی مسجد؟ آپ چاہتے ہی نہیں میں نیک ہوں، تو شیطان تو بند تھا، آپ کیوں شیطان کی بن گئی بہن؟ اگر ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے، ریلیکس، گھر پر نماز پڑھیے آرام سے. آپ کے بچوں کو آپ نظر آتی رہیں گی، ان کو بھی دلی اور قلبی سکون رہے گا. ورنہ بچے بیچارے ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں جب ماں گھر سے چلی جاتی ہیں. اگر ریسورسز بھی نہیں ہے جانے کے لیے تب بھی گھر پر آرام سے نماز پڑھیے. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب بھی گھر پر آرام سے نماز پڑھیے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اجازت ہے چھوٹے بچے والی ماؤں کو جانے کی، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور بعض ماؤں کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ اگر میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر چلی گئی تو مجھے تو عادت ہے روتے ہوئے بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کی، بٹ میرے بچے کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی خواتین پریشان ہو جائیں اور آپ اس نیت سے نہیں جاتی. سو کہ الحمدللہ آپ کو گھر میں بھی بہت ثواب ملے گا. تو اگر آپ ارادہ کرتی ہیں کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں گی اور اگر آپ نے تراویح کے علاوہ باقی بھی تو 4 نمازیں پڑھنی ہیں، تو رمضان میں ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم تھوڑا قیام لمبا لمبا کریں. رمضان کے مہینے میں صرف عشاء کی نماز نہیں، صرف تراویح نہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کی 5 نمازوں میں جتنا بھی قیام ہو وہ آپ کے باقی 11 مہینوں سے زیادہ ہو. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی صورتیں، آیات یاد کرنی پڑے گی. جو اس بات سے اویئر ہوگا وہ غافل نہیں ہوگا شعبان کے مہینے میں، اور وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں حفظ کرے گا. تو اس طرح سے یہ مہینہ جو ہے شہر قراءہ بن جاتا ہے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں قرآن سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ڈیولپ کریں. آپ کو بتا دیا کہ صحابہ قرآن سے جڑتے تھے. جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں، جن کو حفظ کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں، جن کو قیام لمبا کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں. اور اگر آپ کا 11 مہینے میں سے 10 مہینے شعبان کے علاوہ قرآن سے تعلق نہیں بنا تھا تو چلے اس مہینے میں اب قرآن سے تعلق بنائیں اور آج سے ہی تلاوت شروع کر دیں. فکس کر لیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے، جسٹ گیونگ یو این انسینٹیو. فکس کر لیجئے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 1-2 رکوع قرآن کے پڑھنے ہیں. ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو الحمدللہ کافی کنٹینٹ آپ کا ہو جائے گا. ایز ویل ایز جو آپ یاد کرنا چاہتی ہیں وہ آپ یاد کیجئے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو جو کہیں کہ میں آلریڈی پورے سال ہر نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھتی ہوں. کہہ سکتی ہیں نا کوئی خاتون؟ تو آپ اگلا گیئر لگائیے، آگے بڑھیے، تھوڑی سپیڈ بڑھائیے اپنی. آپ 1 صفحہ پڑھتی تھی آپ 2 صفحے پڑھیے، آپ 2 صفحے پڑھتی تھی آپ 4 صفحے پڑھیے. اٹس اے پوائنٹ ٹو انکریج یور سیلف، ٹو ٹرین یور سیلف. یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ کا مہینہ ہوتا ہے. اس کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارا جاتا، اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں گزارا جاتا، اس کو بہت بہت زیادہ شوق اور اللہ کے سامنے عبادت کے انسینٹیو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے گزارا جاتا ہے. تو یہ تو وہ فیکٹر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے. زیادہ تر لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں. جو دوسرا فیکٹر اس حدیث میں آیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اس کی مختلف تفاسیر، اس کے مختلف شرح، اس کے مختلف ایکسپلینیشن جو آپ کو علماء سے ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس
روزے کی حکمت کی وجہ سے، یعنی جو روزے کا پروسیس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت اہم بات بتا دی کہ روزے کی پریکٹس، شہر التمرین بھی کہا جاتا ہے شعبان کے مہینے کو، شہر التمرین پریکٹسنگ منتھ، وہ مہینہ جس میں آپ کثرت سے پریکٹس کرتے ہیں۔ کس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کی اور باڈی کو ٹیون کرنے کی، روزے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر اس مہینے میں یہ بتا دیا کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد باڈی پر بوجھ نہیں ڈالنا، اس سے پہلے اس کو ٹرین کرنا شروع کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، ہم سب انسان ہیں، الحمدللہ ہم سب انسان ہیں۔ میں سمجھے آپ میں سے کہے نہیں میں تو عورت ہوں، جی ہم سب انسان ہیں۔ ہم سب کو بھوک لگتی ہے، الحمدللہ ہم سب میں اللہ نے نیچرلی ایپیٹائٹ رکھا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، جب آپ کو پینگز آف ہنگر ہوتے ہیں، بہت زیادہ بھوک، کبھی پیٹ میں چوہے دوڑے، کبھی پیٹ گراؤل کرتا ہے، اسٹمک آوازیں آتی ہیں نا اندر سے، چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہ بتائیں جب آپ کو بہت بھوک لگتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی سمجھانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے جیسے آپ کو ایگزام کی اسٹڈی کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا ہوتا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ یا جب آپ کو بس بھوک لگتی ہے، آپ کے سامنے جو آتا ہے اس کو کھا جاتی ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ اس وقت یہ نہیں دیکھتی ہیلو آئی ایم اے شوگر پیشنٹ، آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ہیلو آئی ایم اے ہائی بلڈ پریشر پیشنٹ، مجھے نمک زیادہ نہیں کھانا، ہیلو میرا گلا خراب ہے، مجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے۔ اٹس اے بلیسنگ، اٹس اے انعام، اٹس اے نعمہ۔ آپ کو اور مجھے کھانا کھانے کے لیے سوچنا نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا کھانا کھانا اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ، ہماری عادت ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں جو چیز فریج میں نظر آتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا کھانا کھانا اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ، ہماری عادت ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں جو چیز فریج میں نظر آتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، صحیح؟ یہ ایک نیچرل بلیسنگ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی، جس کام کے لیے انسان کو سوچنا نہیں پڑتا۔ آپ یوز ٹو ہیں کھانا کھانے کی، جب تک آپ وہ کھائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ دے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ جب آپ وہ بھی کھا جائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی صحت کو جیپرڈائز کر دیا ہے، اور اب آپ کا کھانا آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ کھانے کی ایپیٹائٹ نعمت تھی تب تک جب تک آپ وہ کھائیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دے۔ اب جب آپ وہ کھاتی ہیں جو آپ کی زبان کا چٹخارا ہے، ایک ہوتی ہے ایپیٹائٹ اور ایک ہوتا ہے چٹخارا۔ زیادہ تر ہمیں کھانا کون سا کھانا چاہتا ہے؟ چٹخارا۔ جب انسان کی عادت یہ ہو جائے کہ اب اس کو ہر وہ چیز کھانی ہے جو اس کے ٹیسٹ بڈس کو بہت اچھی لگتی ہے، جس میں چٹخارا ہے، تو پھر انسان زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتا۔ شاباش، آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ پھر انسان کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔